गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हम एक नहायत ही खूबसूरत ज़बूर पर गौर करने जा रहे हैं और वो ज़बूर है 126। ज़बूर की किताब और 126वां ज़बूर। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक़्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। आमीन। एक नहायत ही छोटा ज़बूर 6 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके सरनामे में लिखा है, इसके एड्रेस में लिखा है कि ये मालूत है, ये ज़बूर मालूत है। और फिर उसकी डेफिनेशन भी कर दी गई उसके आगे कि ये हैकल की ज़ियारत का गीत है। अंग्रेज़ी में इन ज़बूरों को हम सॉन्ग्स ऑफ असेंट या सॉन्ग्स ऑफ डिग्रीज कहते हैं। ये ज़बूरों का एक मजमुआ है, 15 ज़बूरों का एक मजमुआ है जिसको मालूत कहा जाता है, यानी ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक। और बनी इसराइल ये ज़बूर उस वक़्त गाते थे जब वो 3 ईदों को मनाने के लिए यरूशलेम जाते थे, यानी ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद ख़याम। और चूँकि यरूशलेम का शहर एक ऊंचाई पर वाक़या है, इसलिए जब वो ऊपर चढ़ना शुरू करते थे चढ़ाई पर यरूशलेम की जानिब, तो वो ये गीत गाया करते थे और उनको दूर से शहर की फसील नज़र आती थी और हैकल नज़र आती थी, और वो खुशी के मारे ये ज़बूर गाते हुए वो पूरा रास्ता चढ़ा करते थे। इसीलिए इसको सॉन्ग्स ऑफ असेंट भी कहा गया। अंग्रेज़ी में असेंट का मतलब है ऊपर जाना। तो जैसे जैसे वो ऊपर चलते चले जाते थे वो इन ज़बूरों को पढ़ा या गाया करते थे। ज़बूर 126 भी उन्हीं ज़बूरों में से एक है, यानी ये भी मालूत है, हैकल की ज़ियारत का गीत है। और ये ज़बूर एक तारीख़ी वाक़े से जुड़ा हुआ है। आप में से जो लोग बनी इसराइल की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, आपको मालूम होगा कि सुलेमान बादशाह की सल्तनत तक बनी इसराइल एक ही मुमलिकत में रहते थे, यानी इसराइल की मुमलिकत में रहा करते थे। सुलेमान ने गैर कौमों में शादियां कर लीं, उसकी बीवियों ने उसका दिल खुदावंद अपने खुदा से मोड़ दिया, और उसकी सज़ा के तौर पर सुलेमान की मौत के बाद खुदा ने उस एक मुमलिकत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। देयर वॉज अ नॉर्दर्न किंगडम एंड देयर वॉज अ सदर्न किंगडम। एक शुमाली सल्तनत थी और एक जनूबी सल्तनत थी। शुमाली सल्तनत को इसराइल या इफ्राइम कहा जाता था, या सामरिया भी कहा जाता था, और जनूबी सल्तनत को यहूदा की सल्तनत कहा जाता था। शुमाली सल्तनत में 10 कबीले थे, जनूबी सल्तनत में 2 कबीले थे। शुमाली सल्तनत में सुलेमान का एक ग़ुलाम था जिसने बादशाहत का आगाज़ किया, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बादशाह वहाँ आते चले गए। लेकिन जनूबी सल्तनत में जो यहूदा की सल्तनत थी, द किंगडम ऑफ जूडा, वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी बादशाह आए वो दाऊद की नस्ल से थे। दोनों तरफ बुत परस्ती शुरू हो गई, दोनों तरफ समाजी इंसाफ ख़त्म हो गया, और कौम की हालत बिगड़ती चली गई। और फिर सज़ा के तौर पर 722 क़ब्ल मसीह में खुदा शल्मनेसर को, जो शाह असूर था, जो उस वक़्त की सुपर पावर थी, यानी शाम की जो सल्तनत थी, असूर की जो सल्तनत थी, उसके बादशाह को शुमाली सल्तनत पर चढ़ा लाया। उसने आकर सल्तनत को तख्त व ताराज कर दिया, उसने यहूदियों को कत्ल कर डाला,
اور جو بچ گئے ان کو اپنی سلطنت کے دوسرے صوبوں میں بکھیر دیا، اور دوسرے صوبوں سے لوگوں کو لا کر اس نے شمالی سلطنت میں پلانٹ کر دیا۔ جو یہودا کی سلطنت تھی، جہاں پر داؤد کی نسل سے بادشاہ آتے رہے، وہ تقریباً 150 سال اور قائم رہی۔ سقوط شمالی سلطنت کے بعد وہ 150 سال تک اور قائم رہی، اور جب یہ لوگ بھی اپنی بدی سے باز نہ آئے، اگرچہ کہ خدا اپنے پیغمبروں کے وسیلے سے ان کی تنبیہ کرتا رہا اور پھر بھی یہ باز نہ آئے، تو پھر تقریباً 586 قبل از مسیح میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر آخری دفعہ چڑھائی کی، اور اس نے شہر کو جلا دیا، ہیکل کو جلا دیا، شہر کی فصیل کو جلا دیا، شہر کو برباد کر دیا، گیٹ کو جلا دیا، فصیل کو ڈھا دیا، اور شہر ایک اجاڑ اور بیابان جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ شاہ بابل بنی یہودا کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور پیچھے کچھ لوگ رہ گئے جو یا تو معذور تھے یا بہت بوڑھے تھے، یا جن سے کہ بادشاہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کریں گے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، باقی لوگوں کو وہ اسیر بنا کر بابل میں لے گیا۔ یہ اسیری چلتی رہی، اور اس قدر بھیانک ہو گئی یہ اسیری کہ بنی اسرائیل نے ہر طرح کی امید چھوڑ دی۔ بابل اس وقت کا جائنٹ تھا، سپر پاور تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سپر پاور ڈھائی بھی جا سکتی ہے۔ بنی اسرائیل نے یا بنی یہودا نے جو اسیری میں تھے، اپنے باپ دادا کے ملک میں یا خداوند کے شہر میں واپس جانے کی ہر قسم کی امید چھوڑ دی تھی، وہ مایوس ہو گئے تھے۔ آئیے ہم دیکھیں زبور 137، وہاں کیا لکھا ہے بابل کی اسیری کے بارے میں۔ زبور 137، اور اس کا ٹائٹل ہے اسیر اسرائیلیوں کا نوحہ، بائی دا ریورز آف بیبلون۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، انڈرلائن روئے۔ بابل کی ندیوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بابل کی نہروں کے کنارے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، امید ختم ہو چکی ہے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ ہم نے اپنے بربط، اپنے ساز ٹانگ دیے درختوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں، انڈرلائن۔ ہم روئے، ہم سے کہا گیا کہ اپنے خدا کی حمد کرو، ہمیں کوئی اپنا گیت سناؤ، سیون کے گیتوں میں سے کوئی گیت سناؤ، کوئی زبور سناؤ۔ ہم نے کہا ہم کیسے گا سکتے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں، ہم کیسے ایک اسیری کے دوران ایک پردیس میں ہم اپنے اسیر کرنے والوں کے سامنے کیسے خدا کی حمد کر سکتے ہیں، وہ اندر سے نکلے گی ہی نہیں۔ تو رو رہے ہیں، گا نہیں سک رہے ہیں، ہر قسم کی امید چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ایسے میں بابل کی سلطنت الٹ جاتی ہے، اس کا تختہ الٹ دیا جاتا، اور وہ سلطنت جو کہ ناقابل تخسیر سمجھی جاتی تھی، ایک ہی رات میں مادی اور فارسی بادشاہوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ایک رات لگی دارا کو اور خورس کو بابل پر قبضہ کرنے میں، اور بنی اسرائیل کو یہ یاد ہونا چاہیے تھا کہ خدا ایک ہی رات میں ان کے باپ دادا کو مصر سے چھڑا کر لے آیا تھا، ایک رات لگی تھی۔
اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے کام کرنے کے پیٹرنز بڑے ڈسرنیبل ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک رات میں وہاں سے آزاد کروایا، ایک رات میں بابل کا سارا جو سلطنت تھی اس کا قلع کما ہو گیا۔ اور 538 قبل از مسیح میں خسرو نے، خورس نے، سائرس نے، جس کو خداوند نے یسایہ نبی کے صحیفے میں اپنا ممسوح کہا تھا، اعلان کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل جو اپنے باپ دادا کے وطن میں جا کر ہیکل کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ میں ان کو سونا چاندی بھی دوں گا، میں ان کو اناج بھی دوں گا، ان کو مویشی بھی دوں گا، ہر قسم کی سہولت ان کو دی جائے گی۔ صرف ایک کام کرنا ہے کہ وہاں جا کر ہیکل کی تعمیر نو کرنی ہے۔ اور یوں بہت سارے لوگ جن کا ذکر ہمیں عزرا کی کتاب کے دوسرے باب میں ملتا ہے، بابل کو چھوڑ کر یروشلم میں آ گئے اور انہوں نے ہیکل کی بنیادوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب خود سوچیں ان لوگوں کی حالت، اور زبور نویس بھی 126 زبور کا لکھنے والا بھی شاید ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ اس پہلی ٹکڑی میں بابل سے واپس آئے ہیں۔ پوری طرح بابل سے واپسی میں 100 سال سے زیادہ لگ گئے تھے، لیکن یہ پہلے کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر شہر کی تعمیر نو اور ہیکل کی تعمیر نو شروع کر دی ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت شہر کا حال کیا ہوگا؟ تقریباً 50 سال شہر ویران پڑا رہا ہے، کھیتوں میں بوائی نہیں ہوئی ہے، اور اس کا حال ہمیں نہمیہ بتاتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب میرے ساتھ دیکھیے گا اور اس کا پہلا باب۔ نہمیہ بن حقلیہ کا کلام۔ 20ویں برس کسلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ نہمیہ نے اپنے کزن سے، حنانی سے پوچھا جو کہ یہودا سے ہو کر واپس گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ کیا تھا؟ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ ڈیسولیشن ہے وہاں پر، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب جو واپس آئے ہیں انہوں نے یروشلم کو اس حال میں پایا ہے، اور ابھی بہت سارے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو زبور نویس ہمیں یہ کہتا ہے، اگر ہم زبور 126 کی طرف واپس چلیں تو زبور نویس ہمیں کہتا ہے، جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ میں نے ابھی آپ کو کیا کہا تھا؟ ہر قسم کی امید چھوڑ دی تھی، نا امید ہو گئے تھے۔ بابل کو کوئی ڈھا نہیں سکتا، لیکن خدا نے جب ڈھایا تو ایک رات لگی۔ تو وہ کہہ رہے ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے کو کہا، بھائی ذرا ایک چٹکی تو کاٹنا مجھے، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ It was such a situation۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو پائے گا، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا۔
ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زبور 126 کی 6 آیات ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں ہمیں حمد نظر آتی ہے، پریز نظر آتی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک بڑا کام کیا اور اس کے نتیجے میں اب اس کے لوگ اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کے حضور میں خوش اور شادمان ہو رہے ہیں۔ خوشی اور شادمانی اس زبور کا پری ڈومیننٹ تھیم ہے، مرکزی مضمون ہے۔ تو حمد ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ کیونکہ خداوند نے کچھ کیا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ حمد دعا میں بدل جاتی ہے۔ The praise turns into prayer seamlessly۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی اکثر، جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں، ہم حمد کر رہے ہوتے ہیں، ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں، ہم گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے اندر سے دعا نکلنا شروع ہو جاتی۔ تو ہاں، پریز کا اور پریئر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نظر آ رہی ہے، دوسرے حصے میں دعا ہے کہ اے خداوند اب کچھ اور کی بھی توقع ہے تجھ سے، کچھ اور بھی کر دیں ہمارے لیے۔ اور وہ کیا دعا ہے وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ تو پریز والے سیکشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا ہے، جب یہوہ، جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ We could not believe it، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ Now contrast this with Psalm 137، جو ابھی زبور 137 میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کی چند آیات۔ وہاں کیا لکھا تھا؟ ہم بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر روئے اور روتے رہتے تھے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی آ گئی، خوشی۔ تو خدا نے ہمارے رونے کو ہنسی سے بدل ڈالا، اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ وہاں ہم سے ہمارے اسیر کرنے والوں نے کہا خداوند کے گیتوں میں سے کوئی ایک گیت سناؤ، تو ہم نے کہا ہم کیسے گائیں، نہیں گا سکتے، دل اداس ہے۔ اب کیا ہے؟ ہمارے منہ میں راگنی ہے۔ God has turned the tables، 180 ڈگری پر سب کچھ بدل گیا۔ جہاں رونا تھا، ماتم تھا، وہاں اب ہنسی ہے، خوشی ہے۔ جہاں گایا ہم نہیں ہو رہی تھی خدا کی، وہاں اب منہ میں راگنی ہے۔ اور خوشی، ہنسی اور راگنی دونوں خوشی کی علامت ہیں، شادمانی کی علامت ہیں۔ تو جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو 2 کام ہوئے۔ اس کے لوگوں میں حمد ہوئی، پریز ہوئی، انہوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ اور ارد گرد کی جو قومیں تھیں ان میں پروکلمیشن ہو گئی، لوگوں میں پریز ہوئی اپنے لوگوں میں، اور ارد گرد کی قوموں میں، دوسری قوموں میں پروکلمیشن ہوئی، اعلان ہو گیا، پرچار ہو گیا، منادی ہو گئی۔ اور کیا منادی ہوئی؟ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پریز انٹرنلی، پروکلمیشن ایکسٹرنلی۔ حمد ہوئی خدا کے لوگوں میں، اور گواہی ٹھہر گئی، منادی ہو گئی دوسری قوموں میں کہ ان کا خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور یقیناً جب خدا ہماری زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو یہی 2 کام ہوتے ہیں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں مسیحیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری قوموں کے لوگوں کے لیے دعا کی جائے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر آتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ان کا خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے۔
خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ خدا نے ہمارے ماتم کو شادمانی سے بدل دیا ہے، اور یقیناً یہ سب کچھ خدا کا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ خدا نے ہماری زندگی میں بھی تو بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اگر ہم پیچھے دیکھنا شروع کریں تو میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ فہرستیں بنا دیں گے ان بڑے بڑے کاموں کی جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، اور نجات سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ خدا نے ہمارے لیے نجات مہیا کر دی، اس کے لیے جو بھی لوازمات تھے وہ مہیا کر دی، اور ہمیں اپنی بادشاہی میں قبول کر لیا۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بھی اسیر واپس آئے ہیں، خداوند کے شہر میں واپس آئے ہیں، خدا کے گھر کو بنانے کے لیے واپس آئے ہیں۔ تو پھر یہ کس نے کیا سارا کچھ؟ یہ ان کے خدا نے کیا۔ حمد ہوئی اور اس کے ساتھ دوسری قوموں میں چرچا ہونے لگا۔ Now we go into the next phase، اگلے حصے میں چلتے ہیں جو کہ دعا کا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو بڑا کام آئے خداوند تو نے کر دیا، اور اس کے نتائج بھی بہت بڑے نکلے۔ اب دعا ہے کہ تو کچھ اور بھی کر ہمارے لیے، اور کیا کر؟ اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لے آ۔ تو نے ہمیں تو بچا لیا ہے، تو ہمیں تو چھٹکارا دے کر لے آیا ہے اسیری سے۔ اب میرے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو، میرے بچوں کو جو ابھی تک بابل میں ہیں، ان کو بھی تو واپس لے آیا۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑے لوگ آئے ہیں، اور یہ لوگ اس مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ انہوں نے خدا کے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی نجات میں شامل کیا ہے، لیکن باہر ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک خدا کی نجات سے محروم ہیں۔ کیا ہمیں ان کے لیے دعا نہیں جب اپنی نجات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے، حمد کریں گے، تو کیا ہمیں پھر ان کے لیے دعا نہیں کرنی کہ اے خداوند تو ان کو بھی اپنی بادشاہی میں لے آ، اپنی نجات میں شامل کر لے؟ کم از کم زبور نویس تو یہی کر رہا ہے۔ اور کیسے لے کر آ؟ جنوب کی ندیوں کی طرح۔ یہ جنوب کی ندیاں کیا ہیں؟ اسرائیل کے جنوب میں، یروشلم سے جنوب میں ایک صحرا ہے جس کو نگیو کہا جاتا ہے۔ نگیب بھی کہا گیا، نگیو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عبرانی میں آپ کو معلوم ہے کہ ب جو ہے وہ و کی آواز دیتا ہے۔ تو نگیب کہہ لیں، نگیو کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، لیکن یہ ایک صحرا ہے، اور خشک ترین صحرا ہے۔ یہاں سال میں صرف شاید تقریباً 8 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ تقریباً سال کے 11 مہینے یہاں یہ بالکل خشک رہتا ہے، ندیاں سوکھی رہتی ہیں، کسی قسم کی ویجیٹیشن وہاں نہیں ہوتی، اور اگر ویجیٹیشن نہیں ہوگی تو پرندے اور جانور بھی وہاں نہیں آئیں گے۔ تو ایک خشک سالی کا منظر پیش کرتا ہے یہ صحرا۔ سال کا بیشتر حصہ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، ندیاں سوکھی پڑی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں مانسون میں بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی اس صحرا میں بھی سال میں ایک دفعہ بارش پڑتی ہے۔ اگرچہ وہ بارش بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس طرح سے پڑتی ہے کہ وہ سوکھی ہوئی ندیاں بھر جاتی ہیں، بلکہ اوور فلو کر جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ان دنوں یہی ہو رہا ہے نا، مانسون کا سیزن ہے، اور پہاڑوں پر برف بھی پگھلنا شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے دریا اپنی حدود سے باہر نکل آئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ
کئی سالوں میں تو سیلاب آ جاتا ہے، طغیانی ہو جاتی ہے دریاؤں میں، اور پھر لوگوں کو اور فصلوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ تو وہاں پر بھی سال میں جب ایک دفعہ بارش ہوتی تھی تو جل تھل ایک ہو جاتا تھا، وہ ندیاں جو خشک ہوتی تھیں وہ بھر جاتی تھیں، سیلاب کی صورتحال بن جاتی تھی، اور خضرو پودے نکل آتے تھے اور پرندے اور جانور ادھر کا رخ کرتے تھے۔ تو زبور نویس کہہ رہا ہے ہم جو پہلے آئے ہیں، بقیہ جو آیا ہے بنی یہودا کا بابل سے، ہم بارش کے پہلے قطروں کی مانند ہیں۔ there is a trickle of rain۔ ہم تو آ گئے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، ہم بہت خوش ہیں، ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں، لیکن اے خداوند جو میرے باقی بھائی بہن وہاں رہ گئے ہیں ان کو تو سیلاب کی صورت میں، جیسے جنوب کی ندیوں میں سال میں ایک دفعہ سیلاب آ جاتا ہے، ویسے ہی تو سیلاب کی صورت میں بہا کر اسیری سے واپس لے آ۔ اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لے آ۔ 5ویں اور 6ٹھی آیات میں لکھا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، آ کر جب دیکھا ہوگا یروشلم کی حالت کو دیکھا ہوگا تو روئے ہوں گے نا، خوشی تو اپنی جگہ تھی، روئے ہوں گے۔ اور جب ان فصلوں کو جن میں 50 سال سے بوائی نہیں ہوئی تھی، جب ان کھیتوں کی طرف گئے ہوں گے تو اس محنت کا سوچ کر روئے ہوں گے، اور ان آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بیج بوئے ہوں گے، اور بیج بھی کسی سے مانگ کر بوئے ہوں گے، لیکن جب فصل کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ ساری تکلیف، وہ سارا تردد، وہ سارے آنسو بھول جاتے ہیں، پھر خوشی کی جاتی ہے، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، میلے لگتے ہیں جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا فزیکلی ایسی حالت تھی شہر کی اور اس کے گرد و نواح کی کہ روئے ہوں گے، ماتم کیا ہوگا اپنے باپ دادا کے شہر پر، ٹوٹی ہوئی ہیکل پر، اور انہی آنسوؤں کے ساتھ وہ پہلی فصلیں انہوں نے بوئی ہوں گی، کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے جو آنسو ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ یہ تو فزیکل سینس میں تھا، اب اسپرچول سینس اس کا کیا ہے کہ اے آنسوؤں سے دعا کر رہا ہے زبور نویس، میں تو آ گیا ہوں خداوند، تیری شکر گزاری ہو، تیری حمد ہو، میرے ساتھ میرے اور بھائی بھی آ گئے ہیں، لیکن ابھی جو باقی ہیں تو ان کو واپس لے کر آ۔ اور یہ ماتم کرنا، یہ رونا بائبل مقدس کی بڑی کنسسٹنٹ تھیم ہے۔ بنی اسرائیل جب روزہ رکھتے تھے، جب کوئی افتاد ان پر پڑتی تھی وہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے تھے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے، راکھ ڈالتے تھے، خاک میں بیٹھ جاتے تھے، خاکساری کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ اور روتے تھے خداوند کے حضور، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے کہ اے خداوند اس مصیبت کو ہم پر سے ہٹا لے۔ یہی تھیم ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی نظر آتا ہے، یہی مضمون۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک بادیوں میں سے دوسری مبارک باد یہ، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔
غمگین ذرا کمزور ہے لفظ، ترجمہ تھوڑا سا کمزور ہے یہاں، جو اصل لفظ ہے مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیا ہم ماتم کرتے دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے؟ ہمیں روتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا خوش ہیں، مبارک ہے کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے خوش ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں۔ کس چیز کا ماتم کر رہے ہیں؟ یہ اس گناہ میں گری ہوئی دنیا اور اس میں رہنے والے انسانوں کا ماتم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو دوسروں کے لیے بھی وہی درد رکھتے ہیں، وہ جو دوسروں کو بھی خدا کی نجات میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ماتم کرتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ مشن starts not in the street but on bent knees۔ خدا کا مشن جو ہے وہ گلیوں میں جا کر نہیں شروع ہوتا، خدا کا مشن جو ہے وہ گھٹنوں پر جھک کر آنسو بہا کر پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کر کے شروع ہوتا ہے جن میں ہم نے خداوند کا کلام لے کر جانا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نہمیہ کے بارے میں، جب اس نے اس شہر کا حال سنا اور ان لوگوں کا حال سنا جو وہاں رہ رہے تھے، تو اس نے لکھا ہے میں اپنے کمرے میں گیا، اپنی کوٹڑی بند کر لی، رویا، خداوند کے حضور گریہ کیا، ماتم کیا، نوحہ کیا، روزہ رکھا، دعا کی، اپنے باپ دادا کے گناہوں کی معافی مانگی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوا کہ پھر نہمیہ ہی کو خدا نے چن لیا کہ وہ جائے اور ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو جب ہم گھٹنوں پر جھک کر ان کے لیے ماتم کرتے ہیں کہ جو ابھی تک خدا کی نجات میں شامل نہیں ہیں، تو پھر خدا شاید ہمیں ہی ابھارتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کے درمیان خدا کی انجیل کی منادی کرے۔ رومیو 8 باب بڑا خوبصورت باب ہے، تھیولوجیکلی بڑا رچ باب ہے، اور اس میں پولس رسول کہتے ہیں ہم جن کو روح کے پہلے پھل ملے ہیں، ہم جن کو نجات ملی ہے، ہم اپنے باطن میں کراہتے ہیں۔ اور کیوں کراہتے ہیں؟ ماتم کرنا، کراہنا تکلیف میں ہونے کی نشانی ہے۔ ہم کیوں کراہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو پہلے پھل ہو گئے، ہمیں تو نجات مل گئی۔ آئے خداوند اب اپنی نجات کو عام کر دے، جنوب کی ندیوں کی طرح آئے خداوند تو اپنے لوگوں کو بچا لے، جیسا کہ زبور نویس نے کہا میں تو آ گیا ہوں۔ آئے خداوند میرے بھائی بند جو ابھی تک وہاں ہیں ان کو بھی تو سیلاب کی صورت میں واپس لے کر آ۔ تو خوشی کا زبور ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنی ہے، ماتم کرنا ہے on this unsaved world۔ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے جو ابھی تک خدا کی بادشاہی سے کے باہر ہیں۔ اور جب ہم گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ خدا کیا کرتا ہے۔ خدا شاید ہمیں ہی ابھارے گا کہ ہم ان کی نجات کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ خدا جب ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے تو پھر ہم ان سے بڑے کاموں کی توقع کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ان دا لارڈ مشن کے لیے جب نکلیں گے اور درد رکھیں گے اور ماتم کریں گے تو پھر ہم بڑے بڑے کام کر سکیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جن کی طرف اگر آپ
پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا کہ جس خدا نے ہمیں ماضی میں سنبھالا ہے وہی خدا ہمیں مستقبل میں بھی سنبھال سکتا ہے۔ او لارڈ آر ہیلپ ان ایجز پاسٹ، آر ہوپ فار ایئرس ٹو کم۔ اور اگر کوئی واقعہ نہ ملے تو ذرا اور پیچھے دیکھیے گا، آپ کو یسوع کی صلیب نظر آ جائے گی۔ کیا اس سے بڑا کام کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے وسیلے سے خدا نے مجھے اور آپ کو بچا لیا؟ تو وہ خدا جو اپنے بیٹے سے دریغ نہیں کرتا، کیا وہ ہماری دعا کو نہ سنے گا اور کیا دوسروں کو نہیں بچائے گا؟ جب ہم عشاء ربانی مناتے ہیں تو ہم اسی واقعے کی یادگاری کرتے ہیں تاکہ ہمیں کبھی نہ بھولے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور پھر وہ ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم اسی نجات کا پیغام دوسروں تک بھی لے جا سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔